वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है मदहोश। इस नॉवेल को तहरीर किया है इरफान अहमद खान ने। बाब जहरम, हनीमून। कराची एयरपोर्ट पर अलमास का दोस्त जाजिब अपनी मिसाली फैमिली के साथ उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद था। उसका खूबसूरत घर खयाबान शुजात डिफेंस में था, जहां से समंदर 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर और गिजरी के सब्जे से पाक बिस्किटी रंग की पहाड़ियां खूबसूरत मंजर पेश करती थीं। अलमास तो बारहा कराची आ चुका था, मगर सूफिया यहाँ पहली बार आई थी। वो जमशेद के साथ हनीमून के लिए फ्रांस जाते हुए सिर्फ एयरपोर्ट पर रुकी थी। उसे सब कुछ बहुत खूबसूरत और सुहाना लग रहा था। दिन कदरे गर्म और रात को कुदरती तौर पर ठंडी हो जाने वाली मुसलसल चलती रहने वाली हवा, जिसमें नमक की आमजिश उसे भारी बनाती थी, सूफिया को बहुत पसंद आई थी। वो बाल जिन्हें वो लाहौर में बांधे रखती थी, कराची आने की खुशी में उसने आज़ाद कर दिए थे। जाजिम ने दोनों मियाँ बीवी को रहने के लिए ऊपरी मंजिल पर एक अलहदा और खूबसूरत कमरा दिया था। जाजिब के घर में उसकी बीवी, बेटा, बेटी, वालिद, वालदा और एक छोटी बहन रहते थे, और उन सबके लिए 2 कनाल का घर बहुत काफ़ी था। सर्वेंट क्वार्टर में ड्राइवर, मुलाजिब और खानसामा रहते थे। हवा किस कदर नशीली है। सूफिया ने रात का खाना खा लेने के बाद अलमास के साथ छत पर चहलकदमी करते हुए कहा, मगर अजीब बात है कि यहाँ के लोग देर से सोते हैं, वरना लाहौर में ऐसी हवा रोज चले तो आधा लाहौर मगरिब के फौरन बाद सो जाए। अलमास ने अपनी राय दी। तुम्हें शायराना बातें अच्छी नहीं लगती? सूफिया ने किसी कदर मुंह बनाते हुए कहा। बातें, और वो भी तुम्हारी, अगर शायराना ना भी हो तो अच्छी लगती हैं। अलमास ने सूफिया की तवक्को से बढ़कर तारीफ कर डाली। अलमास की तारीफ का शुक्रिया अदा करने की गर्ज से सूफिया अलमास से जुड़ सी गई। ये अपना घर नहीं है, परे हो जाओ, कोई आ जाएगा। अलमास कुछ घबरा सा गया। कोई नहीं आता, कभी मेरे मूड का ख्याल भी कर लिया करो। सूफिया ने अलमास की वार्निंग को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा। अलमास जहां दीदा शख्स था, उसके खदशात दुरुस्त साबित हुए। दोनों का अचानक अपने पीछे सुनाई दी। दोनों घबराकर एक दूसरे से अलग हो गए। जाजिब के वालिद थे, जो घर वालों से चोरी छत पर सिगरेट पीने आए थे। कैसा लगा कराची? जाजिब के वालिद ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए सूफिया से पूछा, जो अपना लिबास दुरुस्त कर रही थी। अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा, सूफिया ने संभलते हुए कहा। कल का क्या प्रोग्राम है? इस बार जाजिब के वालिद ने अलमास से पूछा। अंकल, कल कुछ शॉपिंग का प्रोग्राम है और शायद टीवी प्रोग्राम के लिए रिकॉर्डिंग भी करवाऊं। अलमास के जवाब में शॉपिंग का लफ्ज़ सूफिया को बहुत पसंद आया था, जबकि रिकॉर्डिंग का लफ्ज़ उसे बहुत बुरा लगा था। मेरा आना तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा? बुजुर्गों को बड़ी देर बाद ख्याल आया। सच बोलने की गुंजाइश ना थी, इसलिए अलमास को मुनाफिकत से काम लेना पड़ा। अगर डिस्टर्ब होते तो यहाँ होते। अलमास की बात में मज़ा महसूस करते हुए बुजुर्ग और मुस्कुरा दिए और एक गहरा कश और लगाया। सूफिया का सारा मज़ा कसर कसरा होकर रह गया। आप अंकल से बातें करें, मैं नीचे जा रही हूँ। सूफिया बतौर एहतजाज नीचे चली गई। अंकल वाकई अलमास से बातें करने के मूड में आए थे, और सूफिया अब बाकायदा उसका कब्जा उन्हें दे गई थी। उनके तो वारे नियारे हुए थे। अलमास को सूफिया की खफगी का एहसास हो गया था, और उसे उन असरात का भी पता था जो उस खफगी के नतीजे में पैदा होने थे। वो नीम दिली से जाजिब के अंकल से बातें करने लगा। अजाब में तुम्हारा काम मुझे बड़ा अच्छा लगा, जाजिब के वालिद ने अलमास की तारीफ करते हुए कहा। लाहौर में तो सबने फरीहा का काम पसंद किया है, अलमास ने किस कदर बेजारी से कहा। उसका काम भी अच्छा है, मगर तुम तो अपने घर के बंदे हो, बुजुर्गवार ने वजाहत की। अगर सेंसर वाले फरीहा के साथ मेरी 30 सेकंड की किस ना काटते
تو لاہور والوں کو بھی میرا کام فریحہ سے زیادہ پسند آتا۔ الماس نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ ہاں، نوجوانوں میں ایسی چیزوں کی کشش زیادہ ہوتی ہے، مگر میرے نزدیک کس کاٹنے سے فلم کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ فریحہ نے گال دوپٹے سے صاف کرنے کا ایکشن بڑا خوبصورت دیا ہے۔ بزرگوار نے ماہر نقاد کی طرح اپنی رائے دی۔ اسی بات کو تو میں رو رہا ہوں۔ دنیا تو وہی دیکھتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ کٹ جانے والی فلم کی وجہ سے کس کو کیا نقصان ہوتا ہے، اس بات سے کسے غرض ہوتی ہے۔ سینسر والوں کی ہمدردی تو ہمیں اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے اگر بورڈ کے ممبران کا پیسہ بھی فلم میں لگا ہو۔ جنرل ضیاء نے اپنے دور میں بے شمار فلموں پر پابندی عائد کر کے فلم انڈسٹری کا کروڑوں اربوں کا سرمایہ برباد کر دیا، اور خود اکیلے وی سی آر پر اپنا ٹھرک اپنی ذہنی معذور بیٹی کی آڑ میں پورا کرتے رہے۔ ایک بار انہوں نے فلم انڈسٹری کو ماتون کرنے کے بہانے پوری فلم انڈسٹری کی ٹیم کے ہمراہ سرعام ٹوٹے بھی دیکھے اور ایک ایک ٹوٹے پر اپنی ماہرانہ رائے دی۔ سفارشی جرنل لوگوں کو ذلیل کر کے بہت خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک بار ادیبوں کو بھی اس نے کانفرنس میں یہ کہہ کر ذلیل کیا تھا، آج شام آپ ایوان صدر میں میرا نمک کھانے آئیں گے، میں آپ سے نمک حلالی کی توقع رکھتا ہوں۔ آپ کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کھایا پیا حرام کرتے ہیں۔ کیا انداز تھا جنرل صاحب کا! اپنے ہر ملاقاتی سے توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کی شان میں قصیدہ سنا کر ہی جائے۔ صدر کا عہدہ جتنا بے وقار جنرل ضیاء کے دور میں ہوا، اتنا کبھی نہ ہوا تھا۔ ہر ایرے غیرے کا ولیمہ کھانے وہ C-130 بھر کے لے جاتے تھے۔ سرمے والی سرکار کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے انہیں جمعہ خج نال کا غیر سرکاری خطاب بھی دے رکھا تھا، مگر عزت ان کے لیے آنی جانی شے تھی۔ اپنے سے بڑے کے آگے قبا جانا اور اپنے سے چھوٹے کے آگے مونچھوں کے بل کھڑے ہو جانا ان کی عادت تھی۔ آج سینسر بورڈ ملکی اور غیر ملکی فلموں کے لیے سینسر کا مساوی معیار مقرر کر لے تو پھر 100 میں سے ایک انگلش فلم ہی نمائش کے لیے پاس ہو۔ سینسر بورڈ اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت انگلش ہی نہیں سمجھتی، اس لیے ریمبو سیریز فلموں میں سے سن آف بچ، باسٹرڈ، فک یو جیسے ڈائلاگ حذف نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کا ترجمہ ذلیل، کمینہ اور بدمعاش اور شریر جیسے الفاظ سے کیا جاتا ہے، جبکہ انہی مکالموں کا اصل اردو ترجمہ کسی پاکستانی فلم میں شامل کیا جانا ناممکنات میں سے ایک ہے۔ جب تک یہ دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا، پاکستانی فلم انڈسٹری حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کرے گی۔ جاذب کے والد الماس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس کی باتوں کے دوران ہی دوسرا سگریٹ سلگا لیا تھا۔ صوفیہ بستر پر الماس کے انتظار میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ جب انتظار اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہانے چلی گئی۔ نہانے کے دوران اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور جذبات بھی، اور وہ ٹھنڈی ٹھار ہو کر سو گئی۔ الماس واپس کس وقت آیا اسے پتہ نہ چلا تھا۔ کب آئے تھے رات کو؟ صوفیہ نے صبح اٹھتے ہی الماس سے پہلا سوال کیا۔ گھڑی تو میں کمرے میں ہی اتار گیا تھا اور چھت پر کوئی گھڑی نہیں لگی تھی۔ الماس نے گول مول سا جواب دیا۔ اچھا ہوا تم میرا سامنا کرنے سے بچ گئے، ورنہ مجھے تم پر سخت غصہ تھا۔ صوفیہ الماس کے پہلو میں جگہ بناتے ہوئے بولی۔ تم مزاجن غصے والی ہو نہیں، اصل میں تمہیں دوائیوں نے خون جلا کر غسیلا بنا ڈالا ہے۔ الماس نے صوفیہ کے کھلے بالوں سے کھیل کھیلتے ہوئے کہا۔ ایسی بات پر تو دنیا کی ہر بیوی غصہ کرتی ہے، دوائیوں کو الزام کس لیے دیتے ہو؟ صوفیہ کو الماس کا جواب مکھن لگانے کی ناکام کوشش لگا۔ اگر دوائی کو الزام نہ دوں تو پھر دائی کو دوں؟ الماس نے یہ کہتے ہوئے صوفیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صوفیہ نے الماس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش نہ کی اور اسے اچھا رسپانس دیتی رہی۔ دوائیوں کے اثرات انسانی مزاج پر ہوتے تو ہیں، بلکہ میرے منہ پر تو بال تک نکل آئے تھے۔
اور نرسیں مجھے ڈراتی تھی کہ اب مجھے ساری زندگی مردوں کی طرح شیو کروانی پڑے گی۔ ذرا سوچو، اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو میری زندگی کس قدر مضحکہ خیز سی بن جاتی۔ میں تو آج بھی سوچ کر کانپ سی جاتی ہوں۔ صحت مند اور بیمار انسان کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے صحت یابی کے بعد ہوا۔ بیماری کے ایام میں جذباتی لحاظ سے ٹھنڈی ہو گئی تھی، بلکہ نرسیں جب میرے سامنے اپنے معشوقوں کا ذکر کرتی تھیں تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ مجھے چڑھانے کی غرض سے سنا رہی ہوں۔ مگر اب مجھے ایسا ذکر نہ صرف اچھا لگتا ہے، بلکہ میں عملی لحاظ سے بھی جذباتیت پسند ہو گئی ہوں۔ بلکہ اب مجھے تم کبھی کبھی ٹھنڈے ٹھار سے لگتے ہو۔ صوفیہ نے ان باتوں سے الماس پر کچھ واضح کر دیا تھا۔ وہ اپنی ازدواجی ذمہ داریوں اور فرائض کو بخوبی سمجھتا تھا۔ اب باتوں کا نہیں، عمل کا وقت تھا۔ اس نے خود کو صوفیہ کے ساتھ مصروف عمل کر لیا اور رات کو دیر سے آنے کا ازالہ بڑی دیر تک کرتا رہا۔ وہ صوفیہ کو اس بات کا یقین کر لینے کو بالکل تیار نہ تھا کہ وہ اب اس سے ناراض نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم سے ناراض ہونا مجھے اتنا مہنگا پڑے گا۔ صوفیہ نے نسوانی انداز میں الماس کو سراہا۔ مہنگے سستے کی بات نہیں، مجھے بھی انکل پر بڑا غصہ تھا۔ وہ گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینے اوپر چلے آئے تھے اور محض کمپنی کی خاطر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چپکائے رکھا، ورنہ میں نے 3-4 مرتبہ ان سے جانے کی اجازت مختلف طریقوں سے مانگی جو انہوں نے نہیں دی۔ اب ایسی حالت میں بندہ کیا کرے جب سامنے میزبان ہو اور وہ بھی بزرگ؟ جاذب اول تو ایسی زیادتی کبھی نہ کرتا، اور اگر کرتا بھی تو میں اسے ٹال دیتا۔ خیر، اب چھت پر جانے کی غلطی سوچ سمجھ کر کریں گے۔ الماس نے صوفیہ کی طرف ایسی نظروں سے تکتے ہوئے کہا جیسے اس کی بھوک ابھی باقی ہو۔ صوفیہ اس کے ارادے بھاپ گئی۔ بس الماس، بس، یہ اپنا نہیں پرایا گھر ہے۔ ہم یہاں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے نہیں آئے۔ چلو جلدی سے نہا کر نیچے جاؤ، تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی نہا کر آ رہی ہوں۔ صوفیہ کا کہنا درست تھا۔ الماس نے دیوار پر لگے کلاک میں وقت دیکھا اور بستر چھوڑ گیا۔ صوفیہ اور الماس کی ٹائمنگ بہت اچھی رہی تھی۔ اگر وہ 1 منٹ کی بھی تاخیر کرتے تو جاذب انہیں بلانے کے لیے ملازم بھجوانے والا تھا۔ اتنا ہیوی ناشتہ! صوفیہ ناشتے کی میز دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اس کے اس طرح گھبرا جانے کا سب نے مزہ لیا۔ 2-4 دن تو آپ کی ایسے ہی خدمت کی جائے گی، جاذب کی بیوی نے صوفیہ سے کہا۔ میں تو مر جاؤں گی، صوفیہ نے بڑی ادا سے کہا۔ میں نے تو سنا تھا لاہور والے دبا کر کھاتے ہیں، مگر صوفیہ، جاذب کی والدہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر میں جتنا عرصہ بیمار رہی ہوں اس دوران میرا معدہ سکڑ گیا ہے، بھوک بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ بیماری سے پہلے میں بھی خوب کھاتی تھی۔ صوفیہ نے ناشتے کے لیے پسندیدہ چیزوں کا انتخاب کرتے ہوئے وضاحت کی۔ الماس، تم کیوں ڈر ڈر کر کھا رہے ہو؟ جاذب کے والد نے الماس کی خبر لی۔ صوفیہ سے ڈرتے ہوں گے۔ الماس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاذب کی بیوی نے کہا، بڑے آئے ڈرنے والے، جنہیں رنگ برنگی ملتی ہوں وہ کہاں ڈرتے ہیں بیویوں سے۔ صوفیہ نے جاذب کی بیوی کو جواب دیا، کھانے کے دوران باتیں نہیں کرتے۔ الماس نے ناسوہانا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ہم تو کھانے کے بعد بھی باتیں نہیں کرتے۔ جاذب نے جاری گفتگو کو مہم دینے کی غرض سے کہا۔ جاذب کے دونوں بچے اور اس کی بہن کھانے کے ساتھ ساتھ گفتگو کا مزہ لے رہے تھے۔ وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے تھے اور آنے والے دنوں میں انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کرنی تھیں۔ آپ کا فون، ملازم نے فون الماس کو تھماتے ہوئے کہا۔ یہاں کس کا فون آ گیا؟ الماس نے کچھ حیران سا ہوتے ہوئے ریسیور تھام لیا۔ فریحہ، تم؟ الماس کو سخت حیرت ہوئی۔ کہاں سے بول رہی ہو؟ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلا۔ فریحہ کا نام سن کر سب کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ اس کی پر اسرار گمشدگی کی خبریں بڑے تواتر سے اخبار میں شائع ہو رہی تھیں۔ میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے، فریحہ نے یہ کہہ کر الماس کے پسینے چھڑوا دیے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر جو تم چاہتی ہو وہ بطور اداکار تو میں کر سکتا ہوں، بحیثیت انسان نہیں۔ جھوٹ سچ کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تم اپنے مرنے کا الزام جس پر مرضی لگاؤ،
الماس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، جس کے جواب میں فریحہ رونے لگی۔ یہ مشکل لمحات تھے جو الماس نے بڑے صبر سے گزارے۔ میں کیا کروں الماس، گھوم پھر کر تمہارا ہی دروازہ مجھے نظر آتا ہے۔ میں تمہیں بھلانے کی نیت سے نکلی تھی، مگر ابھی تک 0 پوائنٹ پر ہی کھڑی ہوں۔ اس عذاب سے میری جان کون چھڑوائے گا؟ شادی نے تمہیں کتنا خود غرض بنا دیا ہے۔ میں تمہاری نظروں میں کتنی بے وقت ہو گئی ہوں۔ الماس کو فریحہ کی آواز ایسی لگ رہی تھی جیسے اس نے نشہ کر رکھا ہو اور جینے کی امید دل سے نکال چکی ہو۔ انکل پلیز آپ ہی اسے سمجھائیں، فریحہ ہے۔ الماس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے جاذب کے والد کو آواز دی۔ اس کے انداز میں مایوسی اور بے بسی تھی۔ الماس کا چہرہ پسینے میں تربتر ہو رہا تھا اور وہ جاذب کے والد کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ فریحہ یہی سمجھ کر مخاطب تھی کہ دوسری طرف الماس ہے۔ بیٹی، میں تمہارے مسئلے سے واقف ہوں، مگر خودکشی کے بارے میں سوچنا تمہاری انتہا پسندی ہے۔ فریحہ اچانک ایک بزرگ کی آواز سن کر رونا دھونا سب بھول گئی۔ آپ کون ہیں؟ فریحہ نے کسی قدر خشک سے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا خیر خواہ بلکہ پرستار۔ فلم عذاب میں تو تم عورتوں کی بہادری کا درس دیتی ہو، جبکہ اصل زندگی میں تمہاری یہ حالت ہے۔ میری نظر میں تمہارا امیج بری طرح مجروح ہوا ہے۔ الماس اچھا نوجوان ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ تم سمجھو اب دنیا یہی ختم ہو گئی ہے۔ اپنا دھیان کسی ایسے کام میں لگاؤ جہاں تمہاری کمزوری قوت میں بدل جائے۔ فریحہ نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ انکل آپ اپنی سنائے چلے جا رہے ہیں، میری حالت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی اس بات کا کیا مطلب لوں؟ اپنا دھیان کسی ایسے کام میں لگاؤں جہاں تمہاری کمزوری قوت میں بدل جائے۔ آپ کی یہ بات بے سروپا فلسفے کے علاوہ کچھ نہیں۔ جاذب کے والد نے بڑے تحمل سے فریحہ کی بات سنی اور بولے، میری بات تم نے پوری طرح سنی کب ہے؟ میں مولک فلسفوں کا قائل نہیں۔ اب میری بات پہلے سے زیادہ توجہ سے سنو۔ کیا تمہارے پاس اداکاری کے علاوہ کوئی صلاحیت نہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر میں اداکارہ نہ ہوتی تو ایک اچھی رائٹر ہوتی۔ میں نے فلمی دنیا میں آنے سے پہلے بہت سے افسانے لکھے جو خواتین کے رسالوں میں شائع بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ میں ڈریس ڈیزائننگ میں بھی مہارت رکھتی ہوں۔ جاذب کے والد نے فریحہ کو بڑی کامیابی سے اپنی لائن پر لگا لیا تھا۔ تو پھر میرا ایک مشورہ ہے، اگر ماننے کا وعدہ کرتی ہو تو بتاؤں گا، ورنہ نہیں۔ جاذب کے والد نے فریحہ کو شدید قسم کے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے ان کی باتیں اچھی بھی لگ رہی تھی، مگر زخمی دل تڑپ بھی رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر غور کرنے میں لگائی۔ وعدہ کرتی ہوں۔ لو، پھر تمہاری صلاحیتوں کا امتحان ہے، اور تمہاری صلاحیتوں کا میں فلم عذاب دیکھ لینے کے بعد پہلے سے زیادہ معترف ہوں، مگر تمہیں عذاب سے بھی بہت آگے جانا ہے۔ ایک کام تمہارے ذمے لگا رہا ہوں جو اگر تم کر گئیں تو تمہاری زندگی بنا دے گا، اور اگر ناکام رہی تو پھر مرنے کا آپشن تو تمہارے پاس ہے ہی۔ جاذب کے والد اپنا تمام تر تجربہ فریحہ کو راہ راست پر لانے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ فریحہ تو ایک طرف، تمام گھر والے ناشتہ واشتہ بھول کر ان کی باتوں کی طرف کان لگائے بیٹھے تھے۔ کمرے میں صرف انہی کی آواز گونج رہی تھی، ورنہ اتنی خاموشی تھی کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو آواز آ جاتی۔ انکل جلدی بتائیں، میرے دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہیں۔ فریحہ کو جاذب کے والد نے سب کچھ بھلا کر صرف وہی بات سننے پر تیار کر لیا تھا جس کے لیے وہ اس کا ذہن بنا چکے تھے۔ تم میرے کہنے پر ایک فلم کا اسکرپٹ لکھو گی جس کا مرکزی کردار بھی تم یا تم جیسی کوئی لڑکی ہوگی۔ پورا اسکرپٹ 100% تمہاری مرضی کا ہوگا، جسے فلمانے کی گنجائش اگر پاکستان میں نہ ہوئی تو میں اسے بیرون ملک فلما کر ریلیز کر دوں گا۔ اس فلم کو مکمل کرنے کے لیے اگر مجھے اپنی کوٹھی بھی فروخت کرنی پڑی تو کر دوں گا، اور اس کی کم از کم مالیت 2 کروڑ سے کم نہیں۔ مجھے پتا ہے پاکستان میں بڑی سے بڑی فلم 70-80 لاکھ میں بن ہی جاتی ہے، اور اتنی رقم کا انتظام میں کوٹھی فروخت کیے بغیر بھی کر سکتا ہوں۔ تم آج سے ہی اسکرپٹ لکھنے کا کام شروع کر دو۔ بعض اوقات مٹ جانے کی خواہش انسان کو لافانی حیثیت دے جاتی ہے۔ تم کام مکمل کرتے ہی مجھے اس نمبر پر دوبارہ فون کرو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں مجھ سے کہاں ملاقات کرنی ہے، مگر اس درمیانے عرصے میں تم نہ تو مجھے فون کرو گی اور نہ ہی کوئی اور کام کرو گی۔ تمہاری یہ روپوشی اسکرپٹ کے مکمل ہو جانے تک برقرار رہنی چاہیے۔
جاذب کے والد فریحہ کو مطمئن کرنے میں کامیاب رہے تھے، جبکہ ان کی باتیں سن کر تمام گھر والے عجیب سی صورتحال سے دوچار تھے۔ چند منٹوں میں صورتحال اس قدر تبدیل ہو جائے گی، ایسا کون سوچ سکتا تھا؟ سب ان کی بات مکمل ہونے کے منتظر تھے جو ابھی جاری تھی۔ انکل، آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے۔ بطور اداکار میں خود کو منوا چکی ہوں، اب بطور رائٹر خود کو منوانا ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی مجھے یاد رہے گی۔ اب آپ سے میری ملاقات اسی وقت ہوگی جب میرے بریف کیس میں ایک سپر ہٹ کہانی کا مسودہ ہوگا۔ میری طرف سے آپ الماس سے معذرت کر لیں، میں نے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی بہت پریشان کیا ہے، مگر اب اسے میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خدا حافظ۔ فریحہ نے اپنا پتہ یا فون نمبر بتائے بغیر فون بند کر دیا۔ جاذب کے والد نے فون بند کرتے ہی میز سے اٹھا کر پانی کا گلاس حلق میں پھینکا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ سب ان کی جانب سوالیہ نظروں سے تک رہے تھے، مگر پہلے بات کرنے کی کسی میں بھی جرت نہ تھی۔ میری باتوں سے تم لوگوں نے کچھ تو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں باتوں باتوں میں کہاں تک کا سفر کرنے کے بعد لوٹا ہوں۔ میں نے فریحہ کو ٹریک پر لانے کی ایک مخلصانہ کوشش کی ہے، اور ابھی تک تو میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ میری مانے گی۔ جاذب کے والد نے ایک بار پھر پانی پینے کی ضرورت محسوس کی۔ مگر آپ کو فلم بنانے کی آفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاذب کے والد سے ان کی زوجہ نے سوال کیا۔ اس معاملے پر پھر کبھی بات ہوگی، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جاذب کے والد سب کو کھل کر باتیں کرنے کا موقع دیتے ہوئے آرام کرنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ انکل فلم پر سرمایہ کاری کا رسک نہ لیں، الماس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ جھوٹا وعدہ کبھی نہیں کرتے، میں ان کی عادت سے واقف ہوں۔ جاذب کی والدہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پریشانی ان کے چہرے سے حویدہ تھی۔ تمہیں ابو کو فون پکڑانے کا احمقانہ خیال آیا کیسے؟ جاذب بھی الماس کی اس حرکت کی وجہ سے خفا سا لگتا تھا۔ فریحہ مسلسل میرا دماغ چاٹ رہی تھی، میری برداشت سے باہر ہونے لگا تھا، تو میں نے یہ سوچ کر فون انکل کو تھما دیا کہ وہ ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، بات سنبھال لیں گے۔ مگر یہ تو میرے امکان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ فلم سازی ان کے بس کا کام کہاں، آج کے دور میں تو یہ صرف اور صرف بدمعاشوں اور دھڑلے والے لوگوں کا کام رہ گیا ہے۔ آپ لوگ خاطر جمع رکھیں، اگر بات اچانک بگڑ سکتی ہے تو سنور بھی سکتی ہے۔ الماس نے خود کو مجرم گردانتے ہوئے گھر والوں کے ذہن صاف کرنے کی کوشش کی۔ گھر کا ماحول لمحوں میں سخت کھنچاؤ کا شکار ہو گیا تھا، اور سب کی نظروں میں برا الماس ہی بنا تھا، اور وہ صوفیہ سمیت کسی کی بھی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا بس چلے تو خون پی جاؤں اس فریحہ کا، صوفیہ نے الماس کے ساتھ اپنے لیے مختص کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ الماس خاموش رہا۔ دیکھا نہیں گھر والوں کے چہرے کیسے اتر گئے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے مصیبت بننے آئے تھے؟ آپ کی ذرا سی بے وقوفی نے اتنے پرانے تعلقات پر پانی پھیر دیا۔ صوفیہ الماس سے سخت ناراض تھی۔ تو کیا خیال ہے تمہارا، سامان اٹھا کر ہوٹل میں چلیں؟ الماس بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہاں جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ جو کام تم نے خراب کیا ہے اس کے اثرات تو اس گھر کے اور اس کے مکینوں پر ضرور پڑیں گے۔ صوفیہ الماس سے کبھی اتنی ناراض نہیں ہوئی تھی۔ تم سب لوگ جذباتی ہو رہے ہو اور سطحی طور پر سوچ رہے ہو۔ میں شام کو انکل سے علیحدگی میں بات کروں گا، کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا۔ الماس نے خود پر بہت کنٹرول کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا۔ میں جانتی ہوں کیا فرق پڑے گا، انکل فلم ساز و ہدایات کار ہوں گے، فریحہ ہیروئن اور رائٹر ہوگی، اور تم فلم کے ہیرو اور موسیقار ہوگے۔ کیا تم نے سمجھوتوں کی زندگی نہیں گزاری؟ کیا تم نے کمزور اسکرپٹ سنتے ہوئے محض فلم ساز کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی داد نہیں دی، اور فلم کے رش پرنٹ دیکھ لینے کے بعد فلاپ فلم کو کامیاب قرار دیا ہے؟ صوفیہ الماس کی غلطی معاف کر دینے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ اب چاہتی کیا ہو، مجھے 2 لفظوں میں بتاؤ۔ الماس ذہنی طور پر سخت پریشان تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم انکل کو اس ارادے سے باز رکھو کہ وہ فریحہ کی لکھی ہوئی فلم کو فائنانس کریں۔ تمہاری میری اور کوئی لڑائی نہیں۔
صوفیہ بھی کچھ دھیمی پڑ گئی۔ تو ایسا اب شام کو ہی ہو سکتا ہے، بہتر ہوگا کہ ہم یہ وقت شاپنگ کر لینے میں گزار لیں، اس کے بعد ہم ٹی وی اسٹیشن ریکارڈنگ کے لیے چلیں گے۔ الماس نے صوفیہ کے سامنے پروگرام پیش کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں بیٹھ کر کڑنے کے علاوہ ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ صوفیہ الماس کے ساتھ چلنے کی تیاری کرنے لگی۔ شاپنگ نے صوفیہ کا موڈ اچھا کر دیا تھا، مگر ٹی وی اسٹیشن جا کر یہ موڈ ایک بار پھر خراب ہو گیا۔ ٹی وی اسٹیشن پر الماس خان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ لوگوں نے اس سے آٹوگراف لیے، خواتین نے اس سے بلا تکلف ہاتھ ملائے، اور ایک آنٹی نے اس کا زوردار طریقے سے منہ بھی چوما، اور صوفیہ کو اس دوران مسلسل نظر انداز کیا گیا، جیسے وہ الماس کی بیوی نہیں داشتہ یا کوئی نوکرانی ہو۔ ہر ٹی وی پروڈیوسر الماس کو اپنے کمرے میں لے جا کر چائے پلانے کا خواہش مند تھا، اور صوفیہ کسی اسٹیپنی کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چپکی رہنے پر مجبور تھی۔ مجھے کسی ایک جگہ بٹھا دو، مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا، صوفیہ نے حد درجہ بیزار ہونے کے بعد الماس سے درخواست کی۔ پاؤں بھاری ہو گیا ہے کیا؟ الماس نے صوفیہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، خود بتاؤ میں کبھی اتنا پیدل چلی ہوں؟ صوفیہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ افسوس کہ میں تمہیں کسی بھی پروڈیوسر کے کمرے میں امانتاً بھی نہیں بٹھا سکتا۔ ان کے کمرے میں عورت ذات خود کو اتنا ہی محفوظ سمجھتی ہے جتنا شیر کے سامنے ہرنی۔ یہ تکلیف تو تمہیں برداشت کرنی ہی پڑے گی، بلکہ میں تو تمہیں ریکارڈنگ کے دوران بھی اپنے سامنے ہی رکھوں گا۔ میں اس قبیلے کے لوگوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ الماس کی یہ وضاحت سن کر صوفیہ اپنے پیروں کا درد ورد سب بھول گئی۔ ظاہر ہے پیروں کا درد دوسری درد کے مقابلے میں تو کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ ریکارڈنگ میں بھی 2 گھنٹے صرف ہوئے۔ صوفیہ نے اس دوران اپنی نیند کرسی پر ہی کسی حد تک پوری کر لی۔ جاذب کے گھر صورتحال بدستور کشیدہ تھی۔ صوفیہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور الماس جاذب کے والد سے ملاقات کرنے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ تم سب اتنے پریشان کیوں ہو؟ ایک خوبصورت فلم بنانے کی مجھے ایک عرصے سے خواہش تھی۔ اگر حادثاتی یا اتفاقی طور پر یہ موقع ہاتھ آ ہی گیا ہے تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ کم از کم تمہیں تو باقی سب لوگوں کا ہم نوا نہیں ہونا چاہیے۔ تم تو اس لائن کے آدمی ہو۔ جاذب کے والد نہ صرف فلم بنانے کے ارادے پر قائم تھے، بلکہ وہ الماس کو بھی اپنا ہم خیال بنانا چاہتے تھے۔ الماس کو وہ سب کچھ بھول گیا جو وہ کہنے آیا تھا۔ اسے نئے سرے سے بات کرنی پڑی۔ انکل، میں آپ کے خلاف نہیں، مگر سب لوگ مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے ہیں، جن میں میری جیون ساتھی صوفیہ بھی شامل ہے، اور میں اتنے لوگوں کے دباؤ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ گھر والوں کے سامنے کم از کم میری پوزیشن ضرور کلیئر کر دیں۔ ایک بات اور، میں آپ کی فلم میں کسی بھی صورت کام نہیں کروں گا، چاہے ہیرو کا رول کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میں نے گھر والوں کو فلم بنانے کے منصوبے کے سلسلے میں قائل کر لیا تو پھر تم بھی متنازع نہیں رہو گے۔ فریحہ جو بھی کردار لکھے گی اس میں شعوری یا غیر شعوری طور پر تمہارے کردار کی جھلک ضرور ہوگی، اور وہ رول تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں اس کا معاوضہ اب تک کسی پاکستانی اداکار کو ملنے والے معاوضے سے بڑھ کر دوں گا۔ نہ تم سے کوئی رعایت مانگوں گا، اور نہ ہی کام کے دوران تمہیں کوئی رعایت دوں گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میری بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ میری زندگی اب بونس ہے۔ بطور کاروباری انسان تو لوگ ممکن ہے مجھے یاد نہ رکھیں، مگر ایک کامیاب فلم کے ہدایت کار کی حیثیت سے ضرور یاد رکھیں گے۔ اس بات کا مجھے یقین کامل ہے۔ میں نے آج تک ہر خواب کی تعبیر دیکھی ہے، اور یہی میرے خوش قسمت ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔ جاؤ، جا کر باقی سب لوگوں کو بھی میرے کمرے میں بلا لاؤ۔ میں انہیں قائل کرتا ہوں کہ ان کے مفادات کسی طرح بھی خطرے میں نہیں۔ میری وجہ سے آج تک اس گھر کو کبھی نقصان نہیں پہنچا، اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کوئی امکان موجود ہے۔ وہ اپنے خدشات میرے ساتھ ڈسکس کر لیں۔ جاذب کے والد کی بات سنتے ہی الماس صوفیہ سمیت سب گھر والوں کو بلانے چلا گیا۔ بات وہی تھی جو جاذب کے والد الماس کو بتا چکے تھے، مگر گھر والوں کے سوالات کی روشنی میں انہوں نے کچھ تحفظات کا اعلان بھی کیا تھا۔ ان کی حیثیت گھر میں مستحکم تھی، ان کے خلاف کسی بغاوت کا امکان موجود نہیں تھا۔ موجودہ بریفنگ کے دوران انہوں نے دبنگ لہجہ اختیار کیا تھا،
اور چھوٹے بڑے کو اپنا ہم نوا بنا کر چھوڑا تھا۔ اب الماس اور صوفیہ کو ان کے گھر مزید رکنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں پاکستانی سمندر پہلی بار حقیقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، صوفیہ نے آنے والے وقت کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے کہا۔ سمندر کی وسعت تمہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے گی، اور اس کی لہریں اور ہوا تمہارے ذہن کو بلیدگی عطا کریں گی۔ الماس نے سمندر کے حوالے سے صوفیہ کا اشتیاق بڑھایا۔ بہت ہو گئی باتیں، اب سونا چاہیے، صوفیہ نے جمائی لیتے ہوئے کہا، اور الماس نے صوفیہ سے اتفاق کرتے ہوئے روشنی گل کر دی۔ الماس صوفیہ کو ساتھ لے کر گاڑی میں کماڑی گیا، وہاں گاڑی پارک کی اور منوڑا کے مصنوعی جزیرے تک جانے کے لیے لانچ میں بیٹھے۔ لانچ میں بیٹھتے ہوئے صوفیہ کچھ گھبرا رہی تھی، کیونکہ اسے پانی میں گر جانے کا خوف تھا، جو کہ بہت کثیف تھا۔ مردہ مچھلیاں، جھینگے اور گندا تیل اس کے بنیادی اجزاء تھے۔ لانچ میں ضرورت سے کہیں زیادہ افراد بھر دیے گئے تھے، مگر لانچ والوں کی نیت اب بھی بھری نہیں تھی۔ آخر لانچ والوں نے محسوس کیا کہ ان کی لانچ مزید بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ انہوں نے لانچ کے رسے کھول دیے۔ ڈیزل انجن، جو رسے کھلنے سے پہلے ہی اسٹارٹ تھا اور کھڑے رہنے پر بطور احتجاج بڑبڑا رہا تھا، آزادی پاتے ہی پھٹ پڑا اور لانچ کو اپنے غصے کے زور پر لے کر روا دوا ہو گیا۔ سمندر میں لنگر ٹینس بال کی طرح تیرتے دکھائی دیتے تھے، اور بڑے بڑے بحری جہاز اور تیل کے ٹینکر بدمعاشوں کی طرح سمندر میں سینہ تانے کھڑے تھے، جیسے ان کے علاوہ سمندر پر کسی کا حق نہ ہو، اور لانچیں ان کی کنیزیں ہوں جو ان کے پاؤں دابنے پر معمور ہوں۔ لانچیں اپنے نتھنے مسلسل صاف کرتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ بڑے بڑے جہازوں کے پہلوؤں سے بچ بچا کر نکل رہی تھیں۔ جہازوں کا بے فکرہ عملہ عرشے پر نیکرے پہنے خوش فالیوں میں مصروف تھا۔ ان کی نظر میں لانچ کی حیثیت وہی تھی جو ایک مطلق الیوان حکمران کی نظروں میں عوام کی ہوتی ہے۔ لانچ والا فی سواری 5 روپے اکٹھے کر رہا تھا، اور ناریل کے کٹے ہوئے ٹکڑے اور کچی املی بیچنے والا اپنی دہاڑی بنا رہا تھا۔ ناریل خریدنے والوں میں اکثریت مردوں کی تھی، اور املی خریدنے والوں میں خواتین اور بچوں کی۔ 10 منٹ کی مدت میں صوفیہ اور الماس کماڑی سے منوڑا پہنچ چکے تھے۔ الماس نے خود کو عام آدمی ظاہر کرنے کی غرض سے ایک سادہ سا ہیٹ سر پر اور آنکھوں پر ایک گہرا چشمہ چڑھا رکھا تھا۔ اس کی یہ کوشش کامیاب رہی تھی، اور لوگ اپنے آپ میں مست تھے، کوئی بھی اسے پہچان نہ پایا تھا۔ منوڑا کے بازار پر سمندری مچھلی کی خوشبو چھائی ہوئی تھی۔ گھنگوں سیپیوں سے بنی ہوئی ڈیکوریشن کی اشیاء بک رہی تھی، اور لوگ سمندر دیکھنے کی خواہش دل میں لیے بڑے ذوق و شوق سے ساحل کی طرف بڑھ رہے تھے، جو سمندری چٹانوں اور ان پر تعمیر شدہ عمارتوں کے پیچھے چھپا تھا۔ مگر چڑیا گھر کے جانوروں کی طرح سمندری لہروں کی آوازیں اب صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ بازار کی آخری سیڑھی چڑھتے ہی فیروزی رنگ کے شربت سے بھرا سمندر، جو بظاہر ناکام نظر آتا تھا، سب کے سامنے تھا۔ الماس اور صوفیہ کچھ دیر کے لیے اپنے جوتے شاپر بیگ میں ڈال کر محفوظ کرتے ہوئے سمندر کی لہروں سے ملنے وہاں تک گئے جہاں وہ گھٹنوں سے اوپر جانے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ سمندر کے نمکین اور چبھنے والے پانی میں نہانے کی خواہش نہ تو صوفیہ کو تھی اور نہ ہی الماس کو۔ وہ دونوں کچھ دیر وہاں دوڑنے بھاگنے کے بعد ایک ریسٹورنٹ میں آ بیٹھے، جس کے پٹھان ملازم نے الماس کو جانے کیسے پہچان لیا۔ ہم نے آپ کا فلم عذاب دیکھا، قسم سے بہت مزہ آیا، کیا کھائیں گے پیئیں گے آپ؟ الماس نے فخریہ طور پر صوفیہ کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں چھپنا چاہوں بھی تو چھپ نہیں سکتا، یار جو مرضی لے آؤ۔ الماس نے بے فکری سے کہا اور دوربین کی مدد سے دور ساحل پر بھرے بھرے سینوں والی اس خاتون کو دیکھنے لگا، جس کے احمق خاوند نے مٹھی بھر ریت اس کی انگیا میں ڈال دی تھی، جسے وہ یہ سمجھتے ہوئے باہر نکال رہی تھی کہ اسے قریب سے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، صوفیہ نے الماس سے دوربین مانگی۔ الماس نے صوفیہ کو وہی سین جو وہ دیکھ رہا تھا فوکس کر دیا، جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ صوفیہ نے شرما کر دوربین کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔
دوربین کا رخ دوسری طرف کیوں پھیر دیا؟ الماس نے صوفیہ کے شرمانے کا لطف اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہاری طرح بے شرم نہیں، صوفیہ نے بڑی ادا سے بیویانہ انداز میں جواب دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو دوسری طرف کوئی مرد اپنے انڈر ویئر میں سے ریت اور گھونگے نکال رہا ہو۔ الماس نے صوفیہ کو چھیڑا۔ ایسا ہوا تو میں دوربین تمہیں واپس کر دوں گی۔ صوفیہ نے الماس کو کوئی سخت جواب دینے کے بجائے بہت معقول جواب دیا۔ اسی دوران پٹھان لڑکا دودھ پتی اور ساتھ میں اچھی نسل کے کیک پیسٹری لا چکا تھا۔ کچھ اور پٹھان لڑکے نے سامان میز پر رکھ دینے کے بعد پوچھا، ٹھنڈا پانی کسی صاف سے گلاس میں لا دو۔ صوفیہ نے اس سے کہا، کیونکہ وہاں دوسری میز پر پڑے گلاس کچھ زیادہ بہتر حالت میں نہیں تھے۔ لڑکا صوفیہ کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ صوفیہ اور الماس کو بڑی حیرت ہوئی جب پٹھان لڑکے نے سامان خورد و نوش کا بل لینے سے صاف انکار کر دیا اور الماس کے مجبور کرنے پر بولا، آپ ہمیں 3 گھنٹے خوش کرتے ہو، ہم آپ کو آدھا گھنٹہ بھی خوش نہیں کر سکتا۔ ایک ان پڑھ جاہل بھولے سے لڑکے نے وہ پرخلوص بات کی تھی جس کو سن لینے کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی باقی نہ رہ جاتی تھی۔ الماس کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے اس بات کا یقین تو تھا ہی کہ وہ اب نقدی کی صورت میں اس سے کچھ بھی وصول نہیں کرے گا۔ اس نے کچھ سوچ کر لڑکے کو اپنا نام پتہ لکھوانے کو کہا۔ الماس نے لڑکے کا نام وجاہت آفریدی اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا اور ساتھ ہی اس کے گاؤں ٹل کا پتہ بھی جو کوہاٹ کے قریب واقع تھا۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ تمہیں دل سے چاہتے ہیں، صوفیہ نے الماس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔